ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? सबको आज के टॉपिक का आइडिया होगा, मुझे उम्मीद है। और सभी एक पर्सपेक्टिव लेके आए होंगे कि आज के टॉपिक में हमें क्या मिलने वाला है। हम सबकी ये प्रॉब्लम है आज के स्पेसिफिकली आज के इस दौर में, जबकि दुनिया ऑल टाइम हमें अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम दीन को और दुनिया को बैलेंस कैसे करें। ऐसा ही है। और हम सब की ये कंडीशन चल रही होती है, हमें से हर कोई इस सिचुएशन में मुब्तला है कि हम कब किस तरह से इस दुनिया के साथ कोप अप करें और कैसे इस दुनिया को दीन को दुनिया के साथ लेके चलें, और ना हमारी दुनिया कॉम्प्रोमाइज़ हो और ना हमारा दीन कॉम्प्रोमाइज़ हो, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में अ, हम सिस्टर मुनीबा के साथ मिलके उनसे ये जानेंगे कि इस दुनिया के साथ हम दीन को कैसे बैलेंस करें, दीन और दुनिया कैसे लेके चलें। तो स्पेसिफिकली इस टॉपिक को इस मकसद के लिए रखा गया कि हम इस चीज़ को सीखें और अंडरस्टैंड करें इंशाअल्लाह, कि दीन और दुनिया को हम कैसे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके लिए फुली रेडी हैं, आप सब कोशिश की करें। देखिए, एक तालिब इल्म का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो क्या होता है? आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा। एक तालिब इल्म का सबसे बड़ा हथियार उसका कलम और कागज़ होता है। तो अगर कुछ लेना चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर कलम और कागज़ लेके बैठें। ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि फ़ोकस कायम रहता है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो सीख पाते हैं उसको नोट करके हम हमेशा से उसको याद रखने के काबिल रहते हैं। और अगर आप वाक़ई कुछ सीखने की नीयत से आए हैं तो फिर फुली फुली रेडी होके बैठें इंशाअल्लाह, ठीक है? और फिर हम इस नियत से इस सेशन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इससे अमल का हर नुक्ता इससे ले सकें और हम उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाएँ और इस दीन और दुनिया को भी एक साथ हम लेके चल सकें इंशाअल्लाह। सिस्टर मुनीबा हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। कुछ ही मिनट्स में सिस्टर मुनीबा सेशन स्टार्ट करेंगी और मैं आप सबसे सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब बिल्कुल फ़ोकस के साथ अपनी पूरी अटेंशन सेशन को दें ताकि आप पूरा ले सकें इंशाअल्लाह, मुकम्मल ले सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन इल्म लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं सिस्टर मुनीबा के लिए माइक फ्री करती हूँ इंशाअल्लाह। बारिकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। सबसे पहले
जो इस टीम के हेड हैं, काइंडली आप ज़रा अपना व्हाट्सएप चेक करें। क्योंकि बहुत से लोग इस सेशन को जॉइन करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका लिंक जो है वो पब्लिकली शेयर किया जाए? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 74 75 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और लिमिट जो है वो 100 की है। बस आप लोग 1 से 2 मिनट इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह लोग हमें जॉइन कर रहे हैं, कोई रह ना जाए इस खैर से महरूम। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 81। इंशाल्लाह 100 होते हैं हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। इट्स 84। काइंडली जिनका माइक ऑन है प्लीज़ इसको ऑफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रूम हमारा फुल हो चुका है। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी वॉइस इशू हो, आपको कुछ भी कहना हो, आप चैट मैंने ओपन किया, वहाँ कह सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं पूछने, ठीक है? ओके रबिश चलें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन।
काइंडली अब रूम फुल हो चुका है, आप किसी को भी बाद में आप ऐड ना करें क्योंकि इस तरह मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपना सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रही। चलें जी, एक दफ़ा दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का टॉपिक दीन एंड दुनिया। अब आप लोगों ने पूरा फोकस रखना है अपने लेक्चर के ऊपर और लेक्चर के दौरान क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। आपने सिर्फ मेरी बात को सुनना है, समझना है। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो फिर आपने रिप्लाई करना है चैट में, ओके? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ज़ुबान से हक़ जारी कर दे और आपको उस हक़ को सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दीन एंड दुनिया। जैसे 2022 यानी नया साल का आगाज़ हुआ, सब ने अपने कुछ गोल सेट किए होंगे, राइट? किसी ने दुनिया के हवाले से गोल सेट किए होंगे, किसी ने दीन के हवाले से। दुनिया के हवाले से किसी ने सोचा होगा हम अपनी स्टडीज़ बेहतर करें, अपनी डिग्री बेहतर करें, इम्प्रूव करें अपने मार्क्स, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, वॉक शुरू करें, डाइटिंग स्टार्ट करें, बाल लंबे होने चाहिए। सबके डिफरेंट गोल्स हैं। किसी के गोल होगा मेरी शादी हो जाए, राइट? किसी का गोल होगा मैं पर्दा कर लूँ। और दीन के हवाले से भी लोग सोचते हैं कि मेरी तजवीद बेहतर हो जाए, ठीक? मैं जो है वो अपने नए कुरान ग्रुप स्टार्ट करूँगी। सो हम इन दोनों को सेपरेट समझते हैं कि दुनिया अलग है और दीन अलग है। हम दुनिया के गोल्स अलहदा बनाते हैं और दीन के गोल्स अलहदा बना रहे होते हैं। आज आपको इसी चीज़ के हवाले से मुझे गाइड करना है इंशाअल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे, आमीन। हो सकता है कि कोई इंसान इस साल बहुत मेहनत करे और आने वाले तमाम सालों में मेहनत करे टू इम्प्रूव हिज और हर दुनिया और हो सकता है वो बहुत कामयाब भी हो जाए लेकिन आखिरत में वो ज़ीरो हो। और हो सकता है कोई दीन के हवाले से इतने कोशिश करे अपनी दीन को बेहतर करने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी आखिरत ज़ीरो हो। ऐसा क्यों होता है इसको समझना है। एक छोटी-सी बात, दुनिया क्या है इसको आप ये सोच सकते हैं इट्स अ वर्ल्ड, ठीक? दुनिया एक वर्ल्ड है, ये दुनिया। दीन क्या है? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड यानी दीन एक ब्रॉडर मीनिंग है। एक बड़ा बॉक्स है समझ लें, दीन बड़ा बॉक्स है और दुनिया उसके अंदर आती है, राइट? आपको दीन सिखाता है कि आपको दुनिया में कैसे रहना है। आप इस दुनिया में आए, ठीक? आपकी बर्थ हुई कुछ लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए, कुछ लोग हिंदू घराने में पैदा हुए, ये थी आपकी बर्थ, राइट? अब आपको कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, हाउ टू स्पेंड योर लाइफ, हाउ टू ईट, खाना कैसे खाना है, हाउ टू रिएक्ट, कोई भी मामला हो उसमें आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसी कंपनी होनी चाहिए आपकी, कैसी आपकी लोगों से डीलिंग होनी चाहिए, ये है आपका दीन। ये आपको दीन सिखाएगा। इस दुनिया में खैर और शर दोनों मौजूद हैं। ये आपका दीन सिखाएगा कि आपको कौन-सा रास्ता अपनाना है। अगर आप इस दुनिया में आकर अंधों की तरह ज़िंदगी गुज़ारें, आप बोले ओके मैं इस दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन आप मुझे मेरा कोर्स ना बताएँ,
مجھے میری بکلیٹ نہ دکھائیں، مجھے نہ بتائیں کہ کیسے رہنا ہے۔ اب دیکھیں آپ یہ کلاس سوچیے، کلاس ہے بچوں کی، آپ اس کلاس میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیں بچے وہ جائیں اور جا کے آپ پڑھ کے واپس آئیں، اور اندر کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ بچے چھلانگے لگائیں گے، شور کریں گے، مس بہیو کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ لے، کسی کو تھپڑ لگا دے، کسی کو گرا دے، کیونکہ رولز پرنسپلز کوئی نہیں نا۔ اس کے بغیر اگر آپ کلاس میں ان کو بھیج دیں گے تو وہ کیا پڑھ کے آئیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں پڑھ کے آئیں گے، وہ جاہل رہیں گے۔ سیم از دا کیس کہ اگر آپ اس دنیا میں آتے ہیں، اس ورلڈ میں آتے ہیں، اور آپ اس زندگی کو دین کے مطابق نہیں گزارے، تو ہم بالکل ایسے ہیں کہ ہم نے جاہل ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا اس دنیا سے۔ دیکھیں میں نے آپ کا ایک بڑا باکس ہے، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ دو بالز، ٹھیک ہے، ایک میں آپ کو وین ڈائیگرام ہے، آپ کو میتھس کا پتا ہو، اگر نہیں بھی پتا تو ایک بڑا باکس ہے، اس کے اندر دو ہولز ہیں، ایک میں لکھ لیں آپ کی دنیا، اور ایک میں لکھ لیں آخرت، ٹھیک۔ دین جو ہے، جتنا آپ دین کو یوز کریں گے، دین پر عمل کریں گے، آپ کی دنیا بہتر ہوگی۔ جب آپ کی دنیا بہتر ہوگی، یعنی آپ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں، تو obviously آٹومیٹکلی آپ کی آخرت بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ اٹس امیزنگ، رائٹ؟ لیکن اگر آپ بولیں کہ مجھے نہ آپ آخرت کے بارے میں بتائیں، مجھے نہ آپ دین کے بارے میں بتائیں، تو یاد رکھیں آپ اس دنیا میں بھی فیل ہیں اور آپ آخرت میں بھی فیل ہیں۔ ہم نے اپنے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں کیے دنیا کے بارے میں، ہم نے اس کو کھیل تماشا سمجھا ہے کہ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، چیٹنگ کریں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، اس کے بعد ہماری اچھی جابس ہوں گی، پھر شادی ہو جائے گی، پھر بچے ہو جائیں گے، پھر ہم مر جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا کانسیپٹ ہے، بس کی لائف ہے اور اس کو ہمیں جینا نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے فضول بنائی ہے؟ کوئی چیز ہو جو اللہ سبحانہ نے بے فضول بنائی ہو؟ اب سورج نکلتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، آپ کیا بولے نہیں نہیں سورج بس ویسے ہی نکلتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے چمکتا ہے چلے جائے؟ نہیں، یہ آپ کی بے وقوفی اگر آپ ایسے سمجھیں گے۔ اس کے پیچھے پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے۔ سورج آتا ہے، روشنی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، اس دنیا کے تمام جو زمین کی زمینی نظام ہے وہ چلتے ہیں اس روشنی سے، اس حرارت سے، اناج پکتا ہے، اور آپ کو کچھ نظر آتا ہے دنیا میں، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، رائٹ؟ آپ بولے نہیں سورج کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ایسی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، یہ اندھا پن ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مقصد نہ ہو؟ آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، آپ پانی کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، وہ کسی مقصد کے ساتھ اس دنیا میں آئی ہے، اور بیسیکلی وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دی ہیں، آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے، ٹھیک؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ کسی آفس میں آپ جاب کرنے جاتی ہیں، آپ اپنی سی وی دکھاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے آ جائیں، یہ آپ کا کیبن ہے۔ تو جب آپ وہاں جاتی ہیں تو آپ کے استعمال کی پہلے سے وہاں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ کو صرف اپنا کام شروع کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے وہاں پہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو کتنا مشکل ہو جائے آپ کے لیے کام سٹارٹ کرنا، کہ پہلے آپ وہ ساری چیزیں لے کر آئیں اور اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ اس دنیا میں ہمیں جس جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہمارے لیے رکھ دیں، ٹھیک؟ یہ زمین بچھا دی ہم اس پر چل سکیں، آسمان ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا جہاں سے بارش آتی ہے اور سارے نظام چلتے ہیں، رائٹ؟ کھانے پینے کی تمام چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کر دی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود سارا کچھ اگانا پڑے، لائک آپ بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد سارا پروسیس کس کو کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے، اس کے پیچھے ایک پرپس ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مقصد کے اس دنیا میں بھیجا ہو؟ آپ اس وقت سیشن سن رہی ہیں، آپ سوچیں کہ بس میں ویسے سن رہی ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ نے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ اس مقصد کے ساتھ اس سیشن کو آپ نے اٹینڈ کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، تو انشاءاللہ آپ یہاں سے لے کر جائیں گی، خیر لے کر جائیں گی۔ اور وہی عقل مند ہوتا ہے جو سمجھ جائے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی کے یہ حسین لمحے ہیں، اگر ہم میننگ آف لائف سیکھ لیں، کیا ہے مطلب زندگی کا، تو ہماری زندگی آسان ہونے لگ پڑے۔ ہم بہت سے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیسے حالات جا رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں بہت برے حالات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اولاد جو ہے وہ کہنا نہیں مانتی، شوہر جو ہے وہ بات نہیں سنتے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فائنینشیل کرائسس ہیں، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا دین پر چل رہے ہیں، ٹھیک؟ آزمائشیں پریشانیاں سب کو آتی ہیں، ٹھیک؟ لیکن ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے مین سوئچ تھا وہ ہمارا خراب ہے، ہمارا سرکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا،
ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق نہیں گزار رہے، رائٹ؟ اب جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، کیونکہ لڑکیوں کے میسج بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہے اپنی زندگی سے، میم سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں، کون سی فیلڈ اپنائیں، ہم اس حرام ریلیشن میں ہیں، ہمارے گھر والے ایسے ہیں، ہم پردہ کریں گے نہ کریں، بہت سی پرابلمز ہیں ان کو اپنے گھریلو اور باہر کی۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فوکس خراب ہوتا ہے، آپ کا جو مین مقصد ہے وہ خراب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں۔ اور کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ ذمہ داری ہمارے پیرنٹس کی بھی تھی، تو جب آپ انشاءاللہ ماں بنیں گی تو آپ کو اپنے بچے کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا دینا کہ بیٹا آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو بیٹا دنیا میں رہنا ہے تو کس کے مطابق رہنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنی۔ آپ بولے نہیں میں دنیا میں تو آ گئی پر میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے کھائیں گے، اللہ کا دیا ہوا کھائیں گے، اللہ کا دیا ہوا پیئیں گے پہنیں گے، لیکن آپ بولیں گے نہیں میں نے اس طرح زندگی نہیں گزارنی، تو لاس آپ کا ہے۔ ابھی بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہاں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ یہ بات لکھ لیں آپ لوگ کہ جب آپ اللہ کی مانتی جائیں گی، آپ سرچ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے مجھ پہ، مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے، کیسے مجھے رہنا ہے، کیسے مجھے کھانا ہے، کیسے مجھے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، آپ سیکھتی ہیں، آپ دین سیکھ رہی ہیں، تو بیسیکلی آپ وہ دین نہیں صرف سیکھ رہی، آپ اس دنیا میں رہنے کے طریقے سیکھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کوئی انسان آپ میں سے جاب کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کبھی دین نہیں پڑھا، اس کی جیسی ڈریسنگ ہے جیسے گیٹ اپ وہ چلی جاتی ہے جاب کرنے کے لیے، وہاں اس کو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، ٹھیک، وہاں اس کے ساتھ ایسے لوگ کام کرتے ہیں جس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، رائٹ، اس کے ساتھ عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی ان کے ساتھ فل فری ہو جاتی ہے کیونکہ اسے دین پڑھا ہی نہیں۔ دین کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس کو کیسے گھر سے نکلنا تھا، کیسے اس کو بات کرنی تھی، اس کو تو نہیں پتا تھا، تو اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، تو جب دنیا خراب کر لی تو پھر آخرت آٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں کہ اگر آپ دین فالو نہیں کریں گی، یعنی کہ آپ نہیں سرچ کریں گی کہ زندگی کو اللہ کے مطابق کیسے گزارنا ہے، تو آپ بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو فیڈ کر لیں، اچھے کپڑے پہنا لیں، کھانا کھلا لیں، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، آپ سیلفیز لے لیں، انسٹاگرام یوز کر لیں، اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزاری تو آپ فیل ہیں۔ دنیا میں آپ جو کاٹیں گے وہی، مطلب جو بوئیں گے نیکسٹ لائف میں جا کے آپ کو وہی کاٹنا ہے۔ تو جب آپ نے رائٹ ٹائم پہ بیج نہیں بوئے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی فصل جو ہے وہ پکے اور پھر وہ کٹے۔ ہم ایک دھند والی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جیسے سردیاں ہیں، آپ دیکھیں باہر نکلے تو دھند کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر آپ کو کانسیپٹ لائف کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے، تو سمجھے آپ ہر چیز کو دھندلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے کیسے بہیو کرنا تھا، آپ بس جیسے آپ کا دل کرا بہیو کریے، آپ کو پتہ ہی نہیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ کیوں دھندلاہٹ تھی، کیوں دھندلا پن تھا؟ بیکاز آپ کی لائٹس، آپ نے وہ لائٹ آن نہیں کی، آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں اسٹڈی کیا، آپ نے قرآن کو اسٹڈی نہیں کیا، اس روشنی کو آن ہی نہیں کیا، تو ہر چیز آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہے اور آپ بس ایک لائن میں چلتی جا رہی ہیں۔ تو کیا ہوگا، دھند میں آپ چلیں گے، کچھ نظر نہیں آئے تو آپ گر جائیں گے، اور یا آپ کی سپیڈ بہت سلو ہو جائے گی، آپ کو پتا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو پتا ہے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جب زیرو ویزیبلٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر انسان اس دنیا سے فارغ۔ سو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اور ہم نے اس لائف کو اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے، تبھی ہم سکسیسفل ہوں گے۔ سو دین از اے کوڈ آف لائف، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے اپنے تمام معاملات کے اوپر، جو بھی آپ زندگی میں گزار رہے ہیں، یعنی کہ پورے دن میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا بس میں اپنی مرضی کرتی جا رہی ہوں۔ تو جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ خوش کیسے رہ سکتی ہیں؟ اف یو آر ڈپریسڈ رائٹ ناؤ تو اپنی نمازیں چیک کریں، اف یو آر ڈپریسڈ رائٹ ناؤ تو اپنا اخلاق چیک کریں، اف یو آر ڈپریسڈ رائٹ ناؤ چیک کریں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، اف یو آر ڈپریسڈ تو چیک کریں آپ کہیں حرام تو نہیں کھا رہی۔
اگر آپ ڈپریس ہیں تو دیکھیں آپ کسی ایسے ریلیشن میں شپ میں انوالو تو نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اگر آپ کو یہ دین اور دنیا کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو کل جو سورج چڑھے گا انشاءاللہ وہ آپ کے لیے نیا ہوگا، اور یہ جو سال ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ان دونوں کو پیرالل لے کے چلنا ہے، یعنی ایک دوسرے سے دور نہیں ہے دونوں چیزیں. ہمارے اکثر ہاں یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا بھی تو نبھانی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے دین اپنی جگہ، یعنی وہ کیا کرتے ہیں جہاں ان کو ایزی لگتا ہے وہ وہاں دین کو فالو کر لیتے ہیں، جہاں مشکل لگتا ہے وہاں دین کو فالو نہیں کرتے. یا دنیاوی محفلوں میں جائیں، تیل مہندی پر اور شادیوں پہ جائیں تو وہاں پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر کسی اور فنکشن پہ چلے جائیں جہاں پر تلاوت پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھی جائے تو وہاں پہ بس وہ اللہ اکبر شروع ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے سیپریٹ رکھا ہے ان دونوں چیزوں کو. تو ہوگا کیا؟ منافقت ہوگی. ان کی دنیا بھی خراب اور پھر ان کی آخرت بھی خراب. تو اگر آپ زندگی میں سکون چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پیسفلی رہیں اس دنیا میں، تو آپ کو سرنڈر کرنا ہے اپنی ہر خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے. ٹھیک؟ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیوٹیفل سا پیلس ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر نعمت رکھ دی ہے کہ اس کو استعمال کرو، لیکن آپ کے لیے کچھ رولز اور کچھ پرنسپلز رکھ دی ہیں کہ ان سے باہر نہ جانا. یہ حدیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں. دیکھو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، پگ بھی ہے چکن بھی ہے، پر ایک حرام ہے ایک حلال. ٹھیک؟ اور آپ کو اس میں سے حلال کو چوز کرنا ہے. اگر آپ حرام چوز کریں گے تو آپ کی دنیا تو خراب ہوگی، ظاہر ہے آپ کو بیماریاں لگیں گی اور پھر آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو اس بیوٹیفل پیلس میں اگر آپ کو خوشی خوشی رہنا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے قربان کر دینا ہے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بننا ہے. یقین کریں آپ کہ جب آپ اپنی دنیا کو اللہ کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی لائف امیزنگ ہو جاتی، امیزنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم خود جہالت سے دور سے یہاں پہ آئے ہیں، میں خود یہاں پہ آئی ہوں. تو وہ بھی ایک لائف تھی جس کا میں نے ایک پیک دیکھا تھا، جس میں گلیمر تھا، ہر چیز تھی، لیکن سکون نہیں تھا. اور اب ایک interrupt ہو گیا. اور اب ایک یہ دنیا ہے جس میں ایک سکون ہے. الحمدللہ الحمدللہ ایک دل میں سکون ہے کہ اگر موت آ گئی تو ایٹ لیسٹ کچھ تو اچھا کر رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرے گا انشاءاللہ. لیکن پہلے والی زندگی میں سکون نہیں تھا. کھانا کھا لیا، کپڑے لے لیے، لیکن ایک عجیب سا موڈ میں ڈپریشن سا تھا، ایک خالی پن تھا. اس خالی پن کو دور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کی کتاب کو تھاما، اللہ کے حکم پر چلنا شروع ہوئی. وہ ڈپریشن مطلب وہ آپ سمجھ لیں اداسی ختم ہوگی اور ایک نئی زندگی آ گئی الحمدللہ جس میں مزہ ہے. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. جب دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں ہم پر، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے ہیں، تو ہم ان پریشانیوں کو بھی خیر کی طرح لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو خیر ہوگی اس میں یقیناً، اور مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو کیا ہوتا ہے، اس سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس پریشانی سے نکل کے ہم ایک بہت بڑا ریوارڈ پالیں گے، ایک خاص اسٹیٹس پالیں گے انشاءاللہ. تو جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارتا ہے وہ ہر مشکل میں سے گزر جاتا ہے، وہ ہر پریشانی میں سے گزر جاتا ہے. اور وہ پریشانیوں کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، مطلب اب اینڈ آف دا لائف ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں کبھی خیر نہیں آ سکتی اور میں ہمیشہ ایسی روتی رہوں گی. نہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد آسانیاں ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ کے گول بڑے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ میں جی رہی ہوں اللہ کی خاطر. کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تو آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جا کے لڑنا نہیں شروع کر دیتے، کیونکہ یہ جو دین ہے وہ آپ کو اخلاقیات سکھائے گا، اور آپ کی جیت ہی جیت ہے، جیت ہی جیت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جب میں ان میرڈ تھی تو میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتی تھی، تو ان کو اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ دین کا بھی ان کو سکھا دیتی تھی. تو جب وہ کچھ بچے جا کے گھر میں بتاتے تھے تو ان کے جو بڑے ہیں نا وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو کس طرف لگا رہی ہے،
یعنی میرے بارے میں کس طرف لگا رہی ہے، ان کا مائنڈ واش کر رہی ہے، برین واش کر رہی ہے، ان کو کس طرف اس نے لگا دیا ہے۔ ان کے لیے چیزیں نئی تھی، جو دین کی اوتھینٹک چیزیں تھی، وہ کسی اور طرح سے دین کو فالو کر رہے تھے۔ اور ایون یہ کہ کافی ایسے جملے بھی مجھے سننے کو ملتے تھے جو دل کو بڑی تکلیف دیتے تھے، لیکن ان بچوں کے سامنے میں خاموش رہتی تھی، کسی کے سامنے بھی میں کچھ بولتی نہیں تھی، اور میں ہمیشہ ان کو اچھے ورڈز میں جو ہے ان کا ذکر کرتی تھی۔ تو وہ بچے جا کر اپنے گھر والوں کو کہتے تھے، یعنی ان کے آپ سمجھ لو دادی ماں تھی، ان کو کہتے تھے کہ آپ ٹیچر کے خلاف بولتی ہیں، پر انہوں نے کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ ٹیچر نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میں نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی بات کی تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ مجھے یہ بھی جملہ سننے کو ملا کہ پہلے تو اچھی بھلی تھی، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ کیونکہ جب میں ان کے مطابق جی رہی تھی اور ان کو اچھا لگ رہا تھا تو مطلب میں اچھی تھی۔ خیر، اس بات کو ٹائم گزر گیا، ابھی کل کی بات ہے، ریسنٹلی مجھے ایک نمبر سے کال آئی، الحمدللہ وہ نمبر شکر ہے میں نے سیو کیا ہوا تھا، ورنہ نارملی میں کال اٹینڈ نہیں کرتی ہوں کہ اتنی کالز ہوتی ہیں، موبائل سائلنٹ پہ ہوتا ہے یہ والا۔ تو اس پہ نام سیو تھا اس بچے کا کہ یہ اس کی بچے کی دادی ماں کا نمبر ہے، تو میں نے وہ فون اٹھایا اور ان کی بڑی ویک سی آواز آئی، اور انہوں نے کہا کہ منیبا میں کب سے تمہیں ٹرائی کر رہی تھی فون کرنے کا، تم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں دیکھو میں کتنی کمزور ہو گئی، ان کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا میں بہت کمزور ہو گئی ہوں بیٹا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ایک دفعہ کہو میں رکشا کروا کے آ جاؤں تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، آپ مجھے حکم کرے میں آتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ منیبا میرا ایک مسئلہ ہے، نہ وہ میں اپنی بہو سے پوچھ سکتی ہوں، نہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہوں، نہ اپنے بچوں کو بتا سکتی ہوں، نہ اپنی نواسیوں کو بتا سکتی ہوں، میرے ذہن میں بس تمہارا ہی خیال ہے۔ اب اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، وہ بچے مجھ سے پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ، کالج یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، اور میری بھی شادی ہو گئی الحمدللہ، لیکن کل میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بات دیکھ کر کے وہی عورت جو ایک وقت میں میرے اتنے اگینسٹ تھی، آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ٹھیک؟ اور پھر وہ مجھے کہتے ان کو میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ تہجد پڑھتی ہیں، آپ دعا کریں، میں تفسیر سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں منیبا پلیز میں نے گھر آؤ، مجھے موبائل پہ آ کے نا سیٹنگ کر جاؤ، اور بس تم مجھے بھی اپنی کلاس میں انٹر کر لو، میں سارے کام چھوڑ کے تمہیں سنوں گی۔ اینڈ آئی واز لائک میں مسکرا رہی تھی آنکھوں میں آنسو دے کہ یہ فتح ہے دین والوں کی، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دل جیتے، اخلاق سے لوگ دین کی طرف آئے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ایک دفعہ بات کرتا ہے تو ہم اس کو 10 دفعہ جواب دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت کے لیے اس وقت کو علم نہ ہو، رائٹ؟ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پیشنس چیک کرنا ہے، اور بعض کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کے لیے آزمائش کے لیے بنایا۔ تو جب آپ کا اخلاق بہتر ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی دنیا بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ لوگ جو کبھی آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اس دین کی وجہ سے آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہوں کہ آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن دل میں ان کو پتا ہے کہ یہی رائٹ ٹریک پہ ہیں۔ تو اصل خوشی، اصل جینا وہی ہے جو آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنے جو بھی آپ نے گول بنائے ہیں، سب سے ٹاپ گول یہ بنا لیں کہ مجھے اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ آپ پرسکون رہیں۔ دیکھیں یہ آپ میں سے کچھ ان میرڈ ہوں گی، کچھ میرڈ ہوں گی، کوئی کسی مسئلے میں ہوگی، کوئی کسی مسئلے میں ہوں گی۔ آپ ایک دفعہ اللہ کو اپنا دوست بنا کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ کہیں یا رب العالمین میں آپ کے مطابق جینا چاہتی ہوں، آپ کی دنیا بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا چیلنجز ہو سکتا ہے ابھی کچھ اور ہوں، باتیں کچھ اور ہوں، لیکن آپ پرسکون ہو جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ میری سائڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو پتا ہے کہ جو میں جس ٹریک پہ جا رہی ہوں وہ سیدھا ہے۔ اب جب آپ اس ٹریک پہ چلیں گی اللہ کے مطابق، تو ہو سکتا ہے بہت سے رشتے آپ سے چھوٹ جائیں، بہت سے دوست آپ سے ہٹ جائیں، بہت سے پیارے آپ کے خلاف ہو جائیں، کیونکہ آپ کا ٹریک اب ان کا والا ٹریک نہیں ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب آپ اس ٹریک پہ ہیں جس میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ ابھی تک جتنے ایئرز ہو گئے ہیں مجھے دین کی طرف آئے ہوئے، میں نے صرف فتح 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 دیکھی ہے۔ کیوں؟ اس سے میری کوئی بہادری نہیں، دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو اگر آپ دین کو پھیلا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، آزمائشات آئیں گی لیکن جیت آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو پکڑا ہوا ہے نا، آپ نے سنت رسول کو اپنایا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھتے ہیں، آپ کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں،
Nobody is perfect. دین والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، پر اسے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، یہ سستی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتے پھر، ٹھیک، وہ فوراً سے رجوع کر لیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیورٹ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس دنیا میں پرسکون رہنا ہے تو اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، جو کہ الٹیمیٹ آپ کو گول ہونا چاہیے، یہ دنیا جو ہے یہ کتنے سالوں کی، آج کل میکسیمم لوگ کتنے دیر جی رہے ہیں، 60 سال، میکسیمم 70 سال، بہت پرانی بوڑھی عورتیں بہت پرانی ہوگی جو 100 سال جی رہی ہیں، نارملی 60 سال میں ہر بندہ لائف سے ریٹائر ہو رہا ہے۔ کتنی زندگی ہو کتنی، آپ مجھے بتائیں، تھوڑی سی ہے، لیکن بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہ سودا مت کریں، یہ خراب سودا مت کریں، اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ ابھی وقت ہے، سوچیں سمجھیں کہ ہمیں کس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت میں سے دین کے لیے وقت نکالیں، ٹھیک، دین کو پڑھیں، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پورے 24 آورس پہ اپلائی کرتے ہیں، اور دونوں کو سیپریٹ نہیں سمجھنا۔ آپ نے صبح اٹھیں گی، آپ کو پتا ہے صبح کی دعا پڑھنی ہے، رائٹ، آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو صاف پاک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے دن کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے کھانا کھایا تو آپ کو پتا ہے کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کیسے کھانا کھانا شروع کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے آپ کے والدین ہیں، ان کا آپ پر حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کے کا ذکر کیا، مجھے ان کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے۔ آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جھوٹے لوگ تو پسند نہیں ہوتے، پھر آپ جھوٹ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ اپنے ڈریس کو چیک کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کے لیے پردے کو پسند کیا، آپ کا ڈریس بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کھانا کھاتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو، اس کا سورس کیا ہے، یعنی اس کی کمائی، ہو سکتا ہے جو کھانا ہے وہ حلال ہے لیکن اس کی کمائی پیچھے سے حرام ہے، تو آپ ہر چیز کو چیک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہے کہ تم بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں نا، ہم کو لگتا ہے کیونکہ وہ فریلی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ان کا دل کر رہا ہے ویسے اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے میں فری تو ہوں، میرے پاس فری ول تو ہے، لیکن مجھے اس کو اللہ کے مطابق گزارنا، یعنی اللہ نے آپ کے سامنے خیر اور شر دونوں چیزیں رکھتی ہیں۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق خیر چوز کریں گے یا شر چوز کریں گے، یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو فری ول دی ہے، رائٹ، اور عقل دے دی، آپ کو کتاب دے دی، اب آپ نے چوز کرنا ہے، رائٹ، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں بغیر پرنسپلز کے، بغیر رولز کے اس زندگی کو نہیں گزار سکتی، مجھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق گزارنا ہے۔ تو آج آپ کو یہی اویئرنیس دینی تھی کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں، دنیا میں آپ نے اس طرح رہنا ہے جیسے آپ کا دین کہتا ہے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، آمین، اور الٹیمیٹ خوشی اور سکون صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ تو اپنے 2022 کے گولز کے اندر یہ گول سب سے اوپر رکھیں کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، مجھے روز رات کو سونے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ الحمدللہ، آج کا سیشن بس اتنا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اب جو ہے ایڈمن سسٹر وہ چاہے تو مائک انمیوٹ کر دیجئے، ہم بات کر لیتے ہیں، یا پھر چیٹ ریڈ کر لیتے ہیں، جو بہتر ہے وہ آپ بتا دیں۔ جی جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ہم کوشچنس لے لیتے ہیں، میں مائک انمیوٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئمہ بات کر رہی ہیں؟ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، میں اتنا خوش ہوں نا، میں نے نا کل بھی اتنا ٹرائی کیا کہ میرا مائک انمیوٹ ہو جائے، میں آپ سے بات کر سکوں سیشن میں، میری بات ہی نہیں ہوئی آپ سے، اور آج تو میں 10 دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں، میرا سیشن ہی نہیں مل ہی نہیں رہا تھا، جوائن ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا میں نے دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں، 100 پارٹیسپینٹ ہو گئے تھے اور جوائن ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنی مشکلوں سے جوائن ہوا ہے، اور اتنی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، سچ میں بتا ہی نہیں سکتی، اتنا روئی ہوں میں۔ تو دعائیں آپ کی رنگ لائی نا؟
जी, बिल्कुल, सच में मैं तो बिल्कुल बहुत रोई कि मेरा सेशन क्यों नहीं हो रहा जॉइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये अल्लाह समझ से रही जो थी मैंने माँगते हैं कहा ना, उस अल्लाह से जो जी, माँगते हैं उसको लगातार माँगते रहते हैं, छोड़ नहीं देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर अता करते हैं और जब बेहतरीन होता है तभी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। जी, बिल्कुल। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहिय्यक खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सिस्टर मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मारिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे वो चीज़ वो याद आ गई जब हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत ही एक बैकवर्ड एरिया था। आई थिंक सो प्रोबेबली कसूर वाली साइड पे था। तो जब हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे बेसिकली बच्चों को कि कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन को किस तरह से लाइन अप करना है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ पर वैसे स्कूल्स में बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अच्छा आप लोगों ने किस-किस तरह से डील करना है, बस पढ़ाया जाता है एंड दैट्स इट। मतलब उनके ऊपर इस तरह का काम होता है। एंड मुझे याद है जब हम गए थे और हम मैंने अपना माइंड ना यहीं पे बना लिया था कि अच्छा चलो ठीक है, अब इनकी जो सारी स्टडीज़ है ना पहले उनके सारे सब पूछे कि उन्होंने किस तरह से उनको जो है ना वो मुश्किल कैसे फेस आती है, क्या चीज़ें हैं जो कि उन्हें डिट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई करने से। तो उन्होंने बताया था कि ये करती हैं। अच्छा मैंने बताना शुरू किया, कुछ ने कहा कि हम सॉन्ग सुनते हैं तो हम वो इल्यूज़न में ही चले जाते हैं बैठे-बैठे ना कि अच्छा वो सॉन्ग में इस तरह से लहरा रहा था। तो मैंने कहा देखो कितना आप लोग कितना अच्छे से माइंड में के अंदर ना वो चीज़ें बिल्कुल बिल्डअप हुई होती हैं आपकी। तो अब ये हुँ, देखो ये चीज़ें ना सारी बताई कि हज़रत उस्मान गनी जो थे, वो किस तरह से जो है ना वो हया वाले थे, तो हमें तो उनको फ़ॉलो करना चाहिए ना। और मैंने उनसे जब पूछा ना कि हम आपके हीरोज़ कौन-कौन से? एंड क्योंकि हमारे भी ऑब्वियसली जब हमें भी दीन का इतना फ़हम नहीं था, तो हम भी इसी तरह ही कहते थे कि अच्छा वो वाली उनसे इंस्पिरेशन ली है हमने, फलाँ एक्टर से ली है या इस तरह की। तो मैंने कहा कि देखो हमारी लिस्ट में जब ऐसे बंदे हैं ही नहीं, तो हम फिर कैसे हुँ, क्लेम कर सकते हैं ना हम फॉलोवर्स हैं। हम हुँ, हुँ, नबी हुँ, पाक सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम के जो है ना वो उम्मती हैं। हम फिर हुँ, क्लेम करते हुए थोड़ा-सा हमें होना चाहिए ना, खटक होनी दिल में पैदा होती है कि हम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको। हुँ, 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 एंड आई हुँ, सेड कि बिल्कुल। अपनी जो जितनी भी एजुकेशन ना उसको लाइन अप कर लो अपनी नमाज़ों के साथ। एंड एट द हुँ, एंड ऑफ द डे मुझे 3 बच्चियों के अभी तक भी फीडबैक याद है। उन्होंने कहा कि हमें ना हमने नमाज़ पकड़ ली है और उसके साथ-साथ सारी हमारी पढ़ाई भी हो जाती है और घर के काम भी हो जाते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं और घर में बिल्कुल। सबको टाइम भी दे दिया जाता है। और मैं हाँ, वाक़ई में मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मैंने सिर्फ़ ये इस नियत से कहा था कि बच्चों का दीन भी संवर जाए और दुनिया भी बन जाए, क्योंकि दुनिया में एजुकेशन उनके लिए बहुत हुँ, ज़रूरी थी। और मैंने हुँ, देखा कि नमाज़ तो मतलब है ही नहीं ना, कहीं पूरी लिस्ट में नहीं है नमाज़। हुँ। तो बड़ा एक दिन लेकिन हुआ अब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की है ना और कहा कि इसको वक़्त पर पढ़ना है, अपनी जी, मर्ज़ी से नहीं पढ़ना। तो जब हम बिल्कुल अपना एग्ज़ैक्टली। चार्ट बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, प्लीज़ हमें बताएँ। तो ये बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने के 5 डिवीज़न कर दिए हैं और आपको पता है नमाज़ के बाद फिर आपके पास टाइम है, अब आपने क्या करना है, फिर रिफ्रेश होना है, फिर नमाज़ पढ़नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ़ है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहरिश बात कर रही हैं? जी, जी, जी मैम, सहरिश बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छे से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सहरिश कश्मीर से। जी, जी, जी मैम, कश्मीर से सहरिश बोल रही हूँ। बहुत किस्मत है आपकी, पता नहीं आप जी, कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ करती हैं। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मैम। अपना नहीं कर पाता एक आप सेकंड। मुझे तो आप जी, ये बताएँ आप कैसे अब कैसे दुआएँ आप करती हैं? आप हर सेशन में आके आपको माइक मैम अनम्यूट हो जाता है आपका। मैम जितना हम पढ़ रहे हैं कि मतलब कि आपने कहा ना वो, अगर मैं अभी भी कहूँगी बेयकीनी, आपने तो पहले ही सेशन में कहा था, अगर ज़िंदगी हुँ, से थकने लगो कि रिमूव द सर्टेनिटी इन योर अनसर्टेनिटी लाइव्स। यस, तो यस। सो मैम वही ना, अल्लाह का कमाल है, इंशाल्लाह अल्लाह दुआ से सब कुछ मिल जाता है। बहुत खुश हैं, आपकी आवाज़ मैंने फ़ौरन पहचान ली, मैंने कहा ये इंडिया से सहरिश बात कर रही हैं। जी, जी मैम। क्या मैम सीखा आज? मैंने
जी मैम, मैंने इस सेशन में सीखा और आपकी मतलब जब से मैं आपसे जुड़ गई, अल्लाह ने मुझे आपसे जुड़ाया, तो मुझे ये सच में लगा कि जब हम दीन पे चलते हैं, जो हमारी दुनिया है, मतलब जो दुनिया की कामयाबी है, वो मतलब कि हमारे पीछे-पीछे हमारी साया जो है पीछे। गारंटेड है। जी, जी मैम। ये क्योंकि मैम आपने यहाँ ये भी कहा ना कि आज़माइश आएगी लेकिन जीत आप ही की होगी। मैम बिल्कुल। वल्लाहि देखिए मैम, यहाँ पे मेरी कज़िन भी उसकी क्लास भी उसने भी जॉइन किया, वरना मैं कहूँगी अगर मैं मैम जो मेरी आज़माइश आई है दैट वाज़ 6 मंथ्स की आज़माइश मुझे आई। अगर मैं आज भी वो घर वालों को कहूँगी मैम, वो कहते हैं ना स्टोन पेल्टिंग मुझे करेंगे। वरना मैं वो कैसे आज़माइश, लेकिन मैम वो जब मैंने वो सुना कि ये मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मैम मैंने उसी टाइम कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मुझे मतलब कि ज़िंदगी में वो कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। लेकिन मेरे दिल में ये तब ये आया कि अल्लाह मुझे ऐसे मौत नहीं देना कि आप मुझे पूछेंगे कि आपको मौत क्यों आ गई? मैं ये कहूँ कि मुझे दुनिया ने मौत दी, दुनिया की परेशानियों ने मौत दी। और मुझे मैम उस टाइम ये आया कि वो कहते हैं ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मतलब कि जो मतलब कि मेरे कब्ज़े में कुछ नहीं है, बस ये अल्लाह की वजह से है। मैम जब हम तवक्कुल सीरीज़ मैम आप ही की ली थी मैंने वो तवक्कुल सीरीज़ जब लास्ट डे था, आई थिंक वो ज़ुलहज में वो हमने लिए थे। वो क्लास मैम जब वो तवक्कुल सीरीज़ खत्म हुई, मेरी आज़माइश चल रही थी, लेकिन मैंने अभी तक वो किसी को नहीं कही वो आज़माइश। अगर मैं अभी भी कहूँगी ना, वो कहते हैं ना स्टून पेल्टिंग यहाँ पे होती है उनके सामने। आज तो घर वाले मुझे ही स्टून पेल्टिंग करेंगे, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं कहा। मैम जब वो तवक्कुल सीरीज़ एंड हुई, मैम उसी के दूसरे दिन मैम आपने कहा ना, आपने उस दिन वो सेंटेंस कहा था कि आज़माइश उन्हीं की मतलब कि जो आज़माइश होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जो आज़माइश हमेशा के लिए होती है वो स्ट्रेंथ बनने के लिए होती यस, है। यस, तो मैम यस, यस। जी, जी मैम जब वो लास्ट दिन एग्ज़ैक्टली। था उस जब मैम दूसरे दिन मैम वो मेरा क्या कहते हैं ना वो बेहतरीन तरीके से मेरा वो हल हुआ। लेकिन ये मुझे जी। सच में आपने कहा कि दीन को सीखते-सीखते हमारी जो दुनिया है वो पीछे-पीछे आती है और आज़माइश सच में जब हम दीन पे चलते हैं जीत हमारी होती है। जज़ाकल्लाह खैरन अल्हम्दुलिल्लाह। और वालेकुम मैम अस्सलाम। जी, जी मैम। मैम वो लड़की बोल रही थी ना मैम उसके लिए तफ़सीर के लिए कुछ। मैम जो वो उसके लिए मैम कुछ डोनेशन-वोनेशन में वो लड़की जिससे आप बात कर रही थी चलिए वो वॉइस आपसे कॉल हो इंशाल्लाह, हाँ जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो आपसे प्राइवेटली बात कर लेंगे इंशाल्लाह, जी, अभी जी, टाइम जी शॉर्ट है, मैम। ठीक है? जी, जी मैम। जज़ाकल्लाह ओके, खैरन, ओके, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। टाइम शॉर्ट है, प्लीज़ कोशिश करें कि बात छोटी करें ताकि ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। नेक्स्ट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 2 डिफरेंट वॉइसेज़ हैं? नहीं, आप ही मैं ही हूँ, एक ही। अच्छा, ऐमन कैसी हैं बात आप कर रही अभी? हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जी, जी, मेरी क्या शेयर कर बहन तमन्ना उसने भी आपका सलाम दिया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या सीखा आपने आज? आज हुआ तो मेरा लेट जॉइन है, लेकिन मैंने यही सीखा है कि दीन और दुनिया को मतलब कि हमने साथ लेके चलना है। दुनिया के काम भी करने हैं और उसमें अपनी आखिरत को नहीं भूलना। बिल्कुल, दुनिया को आपने दीन के मुताबिक गुज़ारना, ठीक है? जी, चलिए, जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कज़ीर। वही की है। नेक्स्ट प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मायरा। जी आप ही मैंने क्वेश्चन पूछना था कि अगर इर्द-गिर्द में जो है वो क्या कहते हैं, दुनिया का बहुत ज़्यादा शोर है, तो फिर हम अपने नफ्स को अट्रैक्ट होने से कैसे बचाएँ? कैसे रोकें? ठीक, ठीक। देखिए ये जो अट्रैक्शन है ये शुरू से है और एंड तक रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में अट्रैक्शन रखी हुई है। ठीक है? हमारा दिल यहाँ पे अटकता है। हमारा टेस्ट यही है प्लीज़ इनका म्यूट कर दें ताकि मैं बात कर सकूँ। आपका सवाल सुन लिया, ठीक।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اٹریکشن رکھ دی ہے، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اس اٹریکشن میں رہتے ہوئے آپ نے دین پر چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں سردیاں ہیں، گرم رضائی ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس کے اندر سونے کا۔ آپ مونگ پھلی کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تو آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ اب آپ بولے نہیں نہیں میں نہیں اٹھ سکتی تھی، پھر آپ ارد گرد دیکھیں کہ لوگ آج کل کس کس طرح سے اپنے آپ کو پاپولر کر رہے ہیں۔ فضول وہ ایک ایپ ہے ٹک ٹاک، اس کو انسٹال کر کے ڈفرینٹ موویز بنا کے تاکہ ہم فیمس ہو جائیں۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی ہے اپنے نفس کو اس سے بچانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تہجد ہے نا، وہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کا نفس بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ اپنے آپ کی نیند چھوڑ کے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے۔ تو نیند کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ کچھ بھی چیز انسان کو اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جو انسان اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے تہجد میں، اس کا نفس اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیند کو قربان کر سکتا ہے، تو پھر وہ باقی چیزیں بھی قربان کر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات جو یہی ہے، وہی بات کہ آپ نے ہر کام سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں، کیا یہ عمل کرتے ہوئے ایسا تو نہیں کہ مجھے موت آ جائے۔ تو جب آپ ایسا کریں گی تو آپ اپنے آپ کو بچاتی رہیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک، ہمارا دین تاکہ ہمارا جو دل ہے تاکہ وہ جمع رہے۔ اٹریکشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ نہ کریں۔ میل اور فیمیل میں اتنی اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کی نظریں اٹھتی ہیں، فوراً آپ کو یاد آ رہتا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری قائم کی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، تو وہ آپ اپنے نفس کو روکتی ہیں۔ اور یس اٹس ڈیفیکلٹ، اور اسپیشلی جیسے لڑکیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بڑی کوشچن آتے ہیں کہ میم اپنے آپ کو کیسے روک کے رکھیں، کیونکہ وہاں پر لڑکا اور لڑکی کا آپس میں کٹھے بیٹھ کر کھلے عام گپے مارنا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ایک نارمل چیز ہے۔ یعنی وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو برائی نہیں لگتی، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ برائی کو لوگ اس طرح لیں کہ جیسے کوئی ٹیگ ہے، اور یہ جیسے کوئی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ بہت نیک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، کہ کوئی 4 4 5 5 بوائے فرینڈس ہیں۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر رہ کر اپنے نفس کو بچانا، یس یہ مشکل ہے اور اسی پر اجر ہے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارا نفس بہت کمزور ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ سے رجوع کرنے کی، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جو دین والے ہیں، اسپیشلی دین والے جو دین پہ چل رہے ہیں، آپ سب کے لیے دیکھیں، جو شیطان ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو پتہ ہے ہماری کیا ویکنیسز ہیں، کیا ویک پوائنٹ ہے، تو وہ دین والوں کو ہلانے کے لیے، ان کو اپنے ٹریک سے ہٹانے کے لیے لگا رہتا ہے۔ تو آپ کو اسپیشل اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں۔ جو پہلے بھٹکے ہیں ان کو وہ کیا بھٹکائے گا؟ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا رب العالمین اس دنیا میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے، مجھے برائی سے تو بچا، اور پھر آپ کی 5 نمازیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کوشچنز اور لے لیتے ہیں۔ دل تو تھا کہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی لمبی بات کی جائے، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے طبیعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشا بات کریں گے۔ الحمدللہ جی، عشا بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلی بات، آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ۔ لگتا ہے کل کا لیکچر لیا آپ نے۔ میں بے چین تھی کل بولنے کے لیے، لیکن میری آپ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ I love you too for the sake of Allah سبحانہ تعالیٰ۔ آپ یہی دیکھیں، یہ دین تھا جس کو آپ نے دنیا میں اپلائی کیا تو ہمارے ریلیشن کتنا خوبصورت ہو گیا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میم میں نے آج کے لیکچر سے یہ سیکھا ہے کہ مجھے ہر کام کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ نہیں، اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور میم میں نے آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی کام کرتی ہوں، مطلب کہ الحمدللہ اب نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، سارا کام مطلب قرآن، پورا دن میرا قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، مطلب پورا دن میں نے لیکچر وغیرہ لینے ہوتے ہیں اور بعد میں نے وہ یاد وغیرہ سب کرنا ہوتا ہے، ترجمہ وغیرہ۔ تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت پڑھ لی ہے اور میں بہت اپنی، لیکن پھر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ اس چیز کو میں کیسے مطلب ٹھیک کروں کہ جو میرے دل میں آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میں آپ بہت اچھا کوشچن کیا۔
آپ ان کا مائک میوٹ کر دیں. بلکہ میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا تھا، وہ رہ گیا. جیسے میں نے کہا تھا کہ کسی نے دنیا کے گولز بنائے، کسی نے دین کے گولز بنائے، رائٹ؟ تو دین کے گول جنہوں نے یہ بنایا کہ صرف ان کو تجوید کورسز کرنے ہیں یا قرآن کورسز کرنے ہیں، تو ان کی میں نے کہا کہ ان کی بھی آخرت زیرو کیسے ہوئی. یہ میں نے آپ کو بات کلیئر کرنی تھی. اچھا ان کا کوشچن آ گیا کہ جب آپ صرف دین کے کورسز کو ایک ڈگری کی طرح لیتے ہیں، تجوید کو صرف ایک ڈگری کی طرح لیتے ہیں، تو کیسے آپ کی آخرت بہتر ہوئی؟ جب آپ اس کو ان چیزوں کو جو آپ دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں، جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف میں، کیسے آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے سامنے آپ نے ڈگریاں حاصل کر لی، ٹھیک ہے، 6-6 7-7 گھنٹے آپ نے قرآن کے ساتھ گزارے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل ٹیسٹ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ قرآن بند کیا تو اس کا آپ کے اوپر اثر کیا ہوا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں. میں نے وہ دیکھا ہے اسپیشلی جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کو بھی دوسروں کو بھی، کہ وہ تسبیحاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، تسبیحاں، لیکن جب ان کی ڈیلنگ دیکھی جائے اپنے گھر والوں سے، اپنی بہو سے، اپنی بیٹیوں سے، تو ڈیلنگ خراب ہے، جھوٹ عام ہے، گالیاں عام ہے، غیبتیں عام ہیں، لڑائیاں ڈلوانا عام ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا. تو جب آپ دین کا پڑھ رہی ہیں، اپنے آپ کو دین پہ اپنی انرجی لگا رہی ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا اس کا اثر میری دنیا پہ ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا میں واقعی قرآن والی ہوں کہ نہیں؟ کیا میرا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا ہے؟ کیا میں نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا ہے؟ میں ایک آپ کو یہاں پر بہت کام کی بات بتا رہی ہوں. جب آپ دین پر چلنا شروع ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ایسی چھوڑنی پڑتی ہیں، ایسی جو آپ کو بڑا ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. جس انسان نے مجھے اتنا ہرٹ کیا، میں اسے دوبارہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب آپ قرآن والے ہیں، جب آپ دین والے ہیں، تو آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم آپ کو وہاں پر جھکنا پڑتا ہے اپنے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. خواہشات کہیں گی دوبارہ اس انسان کو منہ ہی نہ لگاؤ، اس سے دوبارہ بات ہی نہ کرو. اس کی جرت کیسی ہوئی تمہیں ہرٹ کرنے کی، تمہیں یوز کرنے کی، تمہارے ایموشنز کو خراب کرنے کی؟ لیکن دین فوراً کہتا ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے. تو آپ کا دل اندر سے ٹوٹے گا کہ میں کیا کروں، رائٹ؟ میں آپ کو بڑی اگزامپل دیتی ہوں. اکثر دین والیاں جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو نارمل جو بہویں ہوتی ہیں وہ آگے جواب بھی دے دیتی ہیں، کبھی بدتمیزی بھی کر دیتی ہیں. لیکن جو دین والی ہوتی ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ نہیں، ہمارے دین پر کوئی انگلی نہ اٹھے. وہ اس دین کی خاطر بہت چیزیں برداشت کر جاتی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بڑی قرآن والی بنتی ہے، دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے. اپنے آپ کو پیستی ہیں صرف اس کی خاطر کہ میرے دین پر کوئی بات نہ آئے. کہ اصل چیز اخلاق ہے دین میں. تو مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. تو جب آپ یہ کوشش وغیرہ جو بھی کر رہی ہیں، اس کے اینڈ پہ آپ کو لگتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کا مطلب ہے صرف آپ شاید رٹا شٹا مار رہی ہیں، آپ صرف وہ اپنے کورسز کر رہی ہیں، مارکس لے رہی ہیں، لیکن اصل جو چینج ہے وہ نہیں آ رہا. تو اپنے آپ کا اصل چینج لے کے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی عمل کر لیں، اس کے اوپر ہم نے اترانا نہیں ہے. ایک غلطی ہمیں اوپر سے نیچے پھینک دیتی ہے. شیطان جو تھا، اس کے غرور نے اس کو کہاں سے کہاں لے گیا. وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس کے غرور نے، اس کی انا، اس کے تکبر نے اس کو کہاں پھینک دیا. تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف کورسز ہیں کہ ان کا ہماری زندگی پہ اثر بھی ہو رہا ہے. اور جتنی بھی یہاں لڑکیاں کوئی ٹیم چلا رہی ہیں، رن کر رہی ہیں، تو اپنی جو ٹیم ہے اس کے اندر دیکھیں کہ وہ کام تو کر رہی ہیں لیکن کیا ان کا اخلاق بہتر ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ سیپریٹ بیک بائٹنگ کرتی ہیں، تو پھر کیا فائدہ، وہ ان کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ ٹیپو سلطان جو تھے، وہ اپنی جو ان کی جتنے سولجرز تھے ان کے ساتھ